बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। शादी होकर जिस घर में आई, ये घर कम जिन्नात का मस्कन ज़्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर जिसमें 2 पोर्शन थे और उसके ऊपर छत। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लॉन जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफ़ी खूबसूरत लगता था, लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन? सिर्फ मेरी सास और शौहर, और अब तीसरा फर्द मैं। इस घर को मैंने जिन्नात का मस्कन इसलिए कहा कि सन्नाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। सास मेरी कमगो थी, कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीहात में मशगूल रहती। शौहर ऑफिस होते, मैं इस घर में अकेली भला क्या शोर मचाती। काम वाली आती थी, काम कर जाती। खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने उसे हटा दिया। अगर मैं खाना भी ना पकाती तो दिन भर क्या करती। बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा था। अब मालूम नहीं उसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी या वो मुझे अपनी मौजूदगी से आशना कराना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। ये एक दोपहर की बात है जब मैं किचन में मौजूद खाना पका रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं और मैं वही बनाने में मसरूफ़ थी जब किसी की आहट की आवाज़ पे मैंने पीछे मुड़ के देखा। तवक्का के मुताबिक मेरी सास थी। जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो वो कहने लगी, मुझे तो गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी ये। मैंने कहा, जी अम्मी पका देती हूँ। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि उन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही, सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी ना बोलती थी, जो पका लो खा लेती थी। खैर, इंसान है, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में आते वहम को झटका और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैं खाना ट्रे में सजा कर ले गई, अपने लिए पराठे और उनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगी, मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा ऐसा? उनके पूछने पे मैंने हैरान होकर बताया कि आपने किचन में आके कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये गोश्त की प्लेट ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पे रखाओ। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पे उंगली रख के खामोश करा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है, चुनाचा चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ी पे रखाई और हैरत की इंतहा ना रही उस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई रहता नहीं है, खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था, ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी और मेरे साथ होने वाले अजीब वाक़यात की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद मैं सास के बिना कहे अक्सर जब भी गोश्त बनाती एक प्लेट ऊपर मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों में रख दिया करती। कभी कुछ मीठा बनाती तो वो भी रख देती, फिर प्लेट खाली मिला करती थी। मैं समझ चुकी थी यहाँ जिन्नात। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होते रहते। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, कभी ऐसा लगता बहुत सारी लड़कियाँ आपस में मिलकर हंस रही हूँ, कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज्यादा हैरान कुन भी हो जाता। एक दफ़ा यूं हुआ कि नहाने चली गई। उस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई। या अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त? मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकलते थोड़ी सी देर लग गई। बाहर आई तो देखा कि मेरे शौहर सोफे पर बैठे थे। आप यहाँ इस वक्त? मैंने हैरानी से पूछा। उससे ज्यादा हैरानी से उन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़ कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो जिसने दरवाज़ा खोला वो कौन थी? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। तो वो कहने लगी कि दरवाज़ा भी तुमने खोला है और बाथरूम से नहाकर भी तुम आ रही हो। मैं तो इसलिए जल्दी घर आ गया था कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। मैंने उन्हें बताया कि दरवाज़ा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात को ज़्यादा कुरेदा नहीं। फिर कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। यहाँ से मेरे साथ होने वाले वाक़यात कुछ भयानक रूप इख्तियार कर गए। उस रात मैं और मेरे शौहर बाहर घूमने गए थे। वापस आकर जब हम सोए तो उस रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रात के न जाने कितने बजे का वक्त था जब कमरे का दरवाज़ा खुला। एक औरत जो कद में लंबी और जिसामत में अच्छी खासी चौड़ी थी, सिया लिबास में अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर बाएं गाल पे गड्ढा सा था, जैसे किसी वक्त में शदीद आग लगने से खाल झुलस गई हो। उसके हाथ में कोई नुकीली सी चीज़ थी, चाकू टाइप। वो बेड पे मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं उसे देख रही थी और ऐसे कि मेरा सारा जिस्म सुन्न हो चुका था।
میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت میں سے بڑی گندی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوکیلی چیز میرے دل پر رکھ دی اور پھر وہ اسے چلاتے ہوئے میرے پیٹ تک لے گئی۔ پھر اس نے ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھایا کہ جیسے وہ چیز میرے پیٹ میں گھونپ دے گی۔ جیسے ہی اس کی نوکیلی چیز جو کہ چاقو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی، میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ میں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ میری آنکھ اپنی ہی چیخ سے کھلی تھی۔ میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ میں نے سوچا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ کمرے کا آدھا کھلا دروازہ جو کہ میں رات کو لاک کر کے سوئی تھی اور کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض خواب نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات گزاری۔ صبح ہونے والے واقعے کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ بات تو ممی کو بتا دو۔ دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والے جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی اور اس گھر میں کوئی ایک آدھ جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے، جن میں ہر عمر کے جنات موجود ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اور ان کا سردار بھی ہے۔ خیر میں نے جیسے تیسے دن گزارا۔ رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ کہنے لگی کہ اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے، وہ اسے مار کے لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سب سن کر میں رونے کو آ گئی۔ وہ کہنے لگی پریشان نہ ہو، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد پرانی آیات کا ورد کر کے حصار باندھ کے رکھا کرو جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، اس کے بعد کوئی اور بندوبست کر لیں گے۔ خیر میں وہاں سے آ گئی مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا، میں ہر وقت آیات کا ورد کرنے لگی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کے بجائے آدھی فضا میں ہی معلق رہ گئی۔ کسی 2 ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر میری گردن نہ ہلی۔ بس آواز آئی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ ہاں ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر یہ بھوت بنگلہ اب میری حفاظت کر رہا تھا اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھے۔ ایک الفت سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اکثر محلے والی خواتین آ کر بتایا کرتی تھیں کہ تمہاری چھت پہ اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے جس پہ کافی مرد اور عورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپری منزل کی کھڑکیوں میں سے کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی تھی کہ سب جانتے تھے کہ ہم اس گھر میں 3 ہی فرد رہتے ہیں، مگر خیر یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی اور اس خوف نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ آخرکار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی کہی۔ پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں نہ تم۔ اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے پر ہی رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اور اس بات نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ 9واں مہینہ لگا تو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات بڑھ گئے۔ خواب میں اکثر وہ عورت دکھنے لگی۔ میں رات کو سوتی تو وہ مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی۔ مجھے گرانے کی کئی بار کوششیں کی گئیں مگر میں ہر بار بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آخرکار ہمارے گھر ایک ننھی سی گڑیا آ گئی، گلابی سی خوبصورت سی گڑیا۔ جس دن سے وہ پیدا ہوئی میری ساس نے معمول بنا لیا رات اس پر پڑھ کر پھونکتی، صبح ہوتے ہی اس پر پڑھائی کرتی۔ اس طرح میری بچی بڑی ہونے لگی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی، میں نے دھیان نہ دیا۔ بچے ایسے ہنستے ہی ہیں اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلے کھیلتی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ بولنے لگی تو طوطے الفاظ میں بتانے لگی، ماما وہ آنٹی گندی ہے۔ منہ بسورتے ہوئے وہ بتاتی، کون سی آنٹی؟ میں جب پوچھتی تو کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتی، وہ آنٹی، اور میرے دیکھنے پہ مجھے کچھ نظر نہ آتا۔
کبھی کہتی کہ میرے دوست مجھے کھیلنے بلا رہے ہیں اور پھر اٹھ کر چل دیتی۔ سارا دن پورے گھر میں ایسے بھاگتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا ہو، اور خود ہی خود باتیں کرتی جاتی۔ تم نے مجھے دھکا دیا، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، تم سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری مما سے شکایت کروں گی۔ اس طرح کی باتیں کرتی اکیلے کھڑے ہو کر۔ میری ساس نے مجھے منع کرا ہوا تھا کہ میں نور سے کچھ نہ پوچھوں، ورنہ وہ خوفزدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ مما کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس طرح بچی کے ذہن پر اثر پڑ سکتا تھا۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات کے بچے تھے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور نور اس بات سے لا علم تھی۔ نور 4 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے نصیحت کر گئی تھی کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا، یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خبر گیری رکھتے تھے، اور اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت الفت ہو گئی ہے، وہ اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن تک گھر میں محسوس ہونے والے جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہ ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اداس گمسم ہو گئے ہیں۔ میں خود بہت اداس تھی، اس سب پر یہ کہ میری نور پہ صبح شام پڑھائی کر کے حصار کھینچنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ میں خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی، مگر ماں تھی نا، ایک خوف تھا جو ہر وقت دامنے گیر رہتا تھا۔ عجیب جگہ تھی، کچھ نہیں تھا، بس آدھے حصے پہ اندھیرا اور آدھے میں روشنی تھی، سفید روشنی۔ نور ان دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی، مطلب نور کا دایاں جسم روشنی میں تھا اور بایاں اندھیرے میں۔ ایک دم ایک زوردار چنگھاڑ بلند ہوئی اور کسی نے ایک دم بائیں جانب سے پکڑ کر نور کو اندھیرے میں کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ نور پوری اندھیرے میں گم ہوتی، روشنی کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور نور کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ کبھی اندھیرے کی طرف کھینچتی جا رہی تھی، کبھی روشنی کی طرف۔ نور بری طرح چلا رہی تھی اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ میں نے نور کی جانب دیکھا، وہ میرے برابر میں سو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ او میرے اللہ، میں دوپہر کی سوئی اتنا سو گئی آج، عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جیسے کسی نادیدہ چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹا۔ نور دھڑام سے بیڈ سے کھنچتی ہوئی گر گئی۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں نور کو پکڑتی ہی کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچی، اور اب وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نور کے پیچھے بھاگی، وہ اب صحن میں آ چکی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسٹتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگ ہوا میں معلق تھی اور اس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی، کوئی چیز مجھے ماری گئی ہے۔ میں دھڑام سے زمین پر گری۔ میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا، وہ نور زمین پہ گھسٹتی ہوئی لان میں کھلنے والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں نوکیلے پتھر چبھ رہے تھے۔ نہ جانے کیسی جگہ تھی، اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پپڑیوں سے سیال مادہ بہہ رہا تھا، چکنا چکنا، شاید خون تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت میرے دماغ پر صرف نور سوار تھی۔ میں چیختے چلاتی نور کو پکارتی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رک گئی۔ میری نور مجھ سے بہت دور لیٹی ہوئی تھی۔ میں گرتے پڑتے اس کے پاس پہنچی۔ نور، میں نے اسے ہلایا، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ نور، میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس چیک کی، سانس بند تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ نور، میں اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ مما، ایک دم آواز ابھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نور کے جسم سے کچھ فاصلے پر بھی نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیران اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتی تھی، اور پھر اچانک اس نے نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں پوری قوت سے چلائی تھی، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ دور کہیں بہت دور سے نور کی آواز آ رہی تھی۔ ایک دم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گئی۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں کھل گئی۔ میری نور میرے اوپر جھکی، مجھے بلا رہی تھی۔ مما اٹھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بند ہوئی سانس بحال ہو گئی ہو۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ لازمی بات ہے، سارے واقعے سے انجان۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا۔ جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا وہ بتاتی ہے، وہ گندی آنٹی تھیں جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھیں، وہ مجھے لے جا رہی تھیں۔ تب وہ انکل آئے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں، پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی، پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کرا تھا اور کہا تھا کہ مما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ مما، یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر گیا تھا، یہ جان کر کہ وہ واقعی مر گئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پہ حیران تھے۔
हमने अल्लाह का शुक्र अदा करा और अगले 2-3 दिन में बहुत सारा मीठा और खाना बनाकर ऊपरी मंजिल पर रख दिया। ये हमारी तरफ से शुक्रिया था जिसे उन्होंने कबूल कर लिया था। आज भी मोहल्ले की औरतें बताती हैं कि तुम्हारे घर की ऊपरी मंजिल में रातों को लोग दिखाई देते हैं। ये भूत बंगला है, इसे छोड़ दो। मगर मैं इस भूत बंगले को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे और मेरे शौहर और बेटी को इस भूत बंगले से और यहाँ के भूतों से बेहद प्यार है।